हाय गाइस, मसीह खुदा में आप सबको सलाम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे और यही मेरी दुआ है। आप सबको मेरी तरफ से, मेरी मिनिस्ट्री ग्रेस वॉक की तरफ से नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। और उम्मीद करता हूँ, दुआ करता हूँ कि ये जो 2022 जो आपकी और मेरी हम सबकी ज़िंदगी में आया है वो ढेरों खुशियाँ लेकर आए, नई उम्मीदें और बंद दरवाजे खोल जाएं और आपके मन की मुरादों को पूरा करें। ये मेरी दुआ है आप सब के लिए, क्योंकि आप सब से मैं बहुत प्यार करता हूँ। आप सब लोग बहुत स्पेशल हैं मेरे लिए और खुदा के लिए भी। एक आध मिनट हम इंतज़ार करेंगे, ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा मैं। बस एक आध मिनट देखते हैं, चंद लोग हमारे साथ जुड़ जाएं। आज हमारी काफ़ी सारे लोग जो मेरे साथ मोस्टली जो कनेक्ट होते हैं, एक पाकिस्तान से वहाँ पे मुझे अंदाज़ा है कि क्रिसमस और न्यू ईयर के हवाले से भी प्रोग्राम्स हैं, कुछ शादियाँ भी बहुत ज़्यादा हो रही हैं इस सीज़न में। मैंने देखा लोग बिज़ी हैं अपने अपने कामों में, तो भी मैं उम्मीद रखता हूँ कि कुछ लोग मुझे ज्वाइन करेंगे और अभी नहीं तो बाद में रिकॉर्डिंग ज़रूर देखिएगा। ये साथ में दूसरा भी मेरे साथ रिकॉर्डिंग हो रही है, तो मुझे उस तरह भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। खुद ही कई बार, एक दो बार ऐसा हुआ खुद ही बंद हो जाता है, नो आइडिया क्यों। मेरे पास इस वक्त सुबह के 10:10 हो रहे हैं पाकिस्तानी में। इस वक्त रात के 8:10 हो रहे होंगे। तो भी मैं उम्मीद रखता हूँ कि लोग मुझे ज्वाइन करेंगे। बस एक आध 2 मिनट और देखते हैं, वरना मैं शुरू कर दूँगा। वक्त की कदर करते हुए और वक्त को मद्देनज़र रखते हुए मैं कोशिश करूँगा कि शॉर्ट मैसेज दूँ। आज न्यू ईयर के हवाले से जो मैंने जो सोचा था, जो प्लान किया था, बहुत सादा सिंपल बात लेकिन बड़ी गहरी बात मैं आज आपसे शेयर करने लगा हूँ। इस पर ज़रूर तवज्जो। ये आज का मैसेज कोई ऐसे रवायती मैसेज या ऐसी कोई आम बात नहीं है। वैसे तो मैं कोशिश करता हूँ कि हर दफ़ा कोई ऐसी बात करूं जो आपकी ज़िंदगी से कनेक्ट करती हो, को रिलेट करती हो। लेकिन आज का मैसेज मैं समझता हूँ, मेरी नज़र में ये बिल्कुल, ये जो है ना, आई ओपनर है। बिल्कुल ये सोच को तब्दील कर देने वाला। और एग्जैक्टली जो जो सिचुएशन चल रही हैं, जो ये माहौल चल रहा है, जो ये जिस तरह से एक मोस्टली लोगों की ज़िंदगी गुजर रही है, उस हवाले से बहुत खूबसूरत मैसेज है। एक पिछले हफ्ते क्रिसमस के दिनों में हम यहाँ पर अपने तमाम फैमिली फ्रेंड्स के साथ, हम लोग बच्चों के साथ, मेरे ख्याल में 23 या 24 तारीख को, हाँ, मूवी देखने गए सिनेमा में, थिएटर पे। तो स्पाइडरमैन मूवी लगी हुई थी और मैट्रिक्स का नया पार्ट है वो लगा हुआ था। तो मैं चाहता था मैं मैट्रिक्स मूवी देखूं, लेकिन क्यों, मेरे बेटे को बहुत पसंद है स्पाइडरमैन, तो हम लोग सब जो है ना वो वहाँ चले गए, स्पाइडरमैन देखी। बहरहाल बाद में मैंने थोड़ी सी देखी। मैट्रिक्स बहुत साल पहले आई थी, उसका जो पार्ट 1 है, मेरे ख्याल में 20-22 साल पहले। उस वक्त जब मैंने देखी तब मुझे कुछ ठीक से समझ नहीं आई, लेकिन काफ़ी अरसे के बाद जब समझ बूझ खुदा ने थोड़ा वसी किया तो फिर समझ आई। फिर मैट्रिक्स क्वांटम फिजिक्स के ऊपर बनी मूवी है, रिलेट करती है। ये कुदरत, ये सारा सिस्टम है, ये क्वांटम है मेरे दोस्तों। ये साइंस और खुदा अलग अलग चीज़ें नहीं है। ये साइंस, ये कुदरत, ये सारे तरीक़ेकार, ये सब खुदावन के अंदर है, खुदावन की तरफ से। मसला सिर्फ ये है कि जो चीज़ समझ में आ जाती है
وہ سائنس کہلائی جاتی ہے. جو چیز سمجھ میں نہیں آتی وہ معجزہ کہلاتی ہے. لیکن آپ کا میرا خدا ترتیب کا خدا ہے. ہر کام کے پیچھے ایک طریقہ کار ہے, ایک سسٹم ہے, اور اس سسٹم کے تحت خدا کام کرتا ہے, سسٹمیٹکلی کام کرتا ہے, میتھمیٹکلی کام کرتا ہے. ترتیب کا خدا ہے ہمارا. اب وہ جو بات سمجھ میں آ جائے, وہ بات کہ ایسا ہوا, یہ ہوا, یہ ہوا, پھر ایسے ہو جاتا ہے, تو وہ سائنس ہو جاتی ہے. اور جو بات ابھی تک سمجھ میں نہیں آئی, کیونکہ لمیٹڈ سوچ ہے, حالانکہ خدا نے ہمیں مسیح کی عقل دی, لیکن اس مسیح کی عقل کو, میری بات کو برا مت مانیے گا, موسٹلی جو سائنٹسٹ ہیں وہ اس مسیح کی عقل کو درست طریقے سے استعمال کر رہے ہیں. اور ریلیجس لوگ کئی بار یہ سمجھتے ہیں کہ سائنسدان تو جو ہیں وہ خدا کو مانتے ہی نہیں. پچھلے دنوں میں ڈسکوری پہ دیکھ رہا تھا کہ وہ اسپیس پہ ہیں اور وہاں پہ بھی انہوں نے کرسمس منایا. مانتے ہیں, شاید ایک مذہبی کرسچن سے زیادہ مانتے ہیں, سمجھتے ہیں, لیکن وہ وسیع پیمانے پہ مانتے ہیں اور سمجھتے ہیں. اور ایک جو ایک چرچی آدمی, میں کرٹیسائز نہیں کر رہا, سوری, میری بات کو اس طرح مت لیجیے, وہ صرف اتنا ہی جانتا ہے جتنا اس نے اس کتاب میں پڑھا ہے یا بائبل میں پڑھا, بس اس سے باہر وہ نکل ہی نہیں سکتا, یا جتنا اس کے پادری نے بتایا اس سے زیادہ وہ باہر نہیں جا سکتا. مذہبی لوگوں کا یہی کام ہوتا ہے. آج بھی کرسچینٹی کے اندر صرف ابھی کرسمس گزرا ہے, ابھی ایسٹر آ جائے گا, یہی بحث ہو رہی ہوگی. ابھی کہ ہمیں قربانی کا گوشت کھانا چاہیے, نہیں کھانا چاہیے, ان چیزوں سے باہر نہیں جا سکتے, سوچ لمیٹیڈ ہے. کل وہ ایک بڑا مشہور پاکستان کے ایک مولوی, میرے پاس کلپ آ رہا تھا اس کا, وہ کہہ رہا ہے کہ لڑکیوں کو موٹر سائیکل پر کس طرح سے بیٹھنا چاہیے. یہ بات ہے, اس سے آگے بات نہیں. ہمارے جو لیڈر ہیں یا پادری حضرات ہیں, وہ بھی جو مذہبی ہیں, سب کی بات نہیں کر رہے. وہ ان چیزوں سے یہ پہن لیں, یہ نہیں پہن لیں, یہ کھائیں, یہ نہیں کھائیں. ایک خدا خاطر میرے دوست ایک بار گھر آئے میرے, تو آرٹیفیشیل فلاور لگے ہوئے تھے, فلاورس لگے ہوئے میرے گھر میں. پیلے رنگ کے لگائے ہیں, یہ کیوں لگائے ہیں, یہ تو انہوں نے پیلے رنگ کی کہانی کے اوپر آدھا گھنٹہ لیکچر دے دیا. بس اس سے زیادہ شاید سمجھ نہیں ہے, یا یہی سیکھا ہے, یا اس سے باہر جاتے ہی نہیں. دنیاوی چیزیں, روایتی چیزیں, شریعت کی باتیں, اس سے آگے سوچ سمجھ نہیں ہے. راجہ ہریسن ہمارے ساتھ ہے, گاڈ بلیس یو بھائی, ہیپی نیو ایئر. اسکال ہے ہمارے ساتھ, ہیپی نیو ایئر بیٹا جی. لوگ جڑتے جا رہے ہیں, تھینک یو. اس سے آگے کی نہ سوچ ہے, نہ سمجھ ہے, نہ ان کو کچھ, شاید ان کو ضرورت بھی نہیں ہے, اور اپنی ضرورت کے مطابق وہ کلام سیکھتے بھی ہیں, پڑھتے بھی ہیں, بولتے بھی ہیں. کیا مجھے نہیں آئیڈیا. میٹرکس فلم کے اندر اگر آپ پارٹ 1 بھی دیکھیں تو پارٹ 2 کے اندر بھی بڑا مشہور ایک بات کہ ریڈ پل کھانی ہے یا بلو پل کھانی ہے. بلو پل کھانی ہے تو جس طرح سے زندگی جی رہے ہیں وہی جی لیں, یا اگر ریڈ پل کھانی ہے تو پھر کوانٹم فزکس کی طرف آ جائیں, اس میٹرکس میں آ جائیں, اس ریالٹی میں, اس اٹرنل لائف میں آ جائیں, جہاں آپ کو پتہ لگے گا کہ زندگی اس سے آگے بھی کہاں جاتی ہے. میں نے کہا اسی کے اوپر میں تھوڑی سی بات کرتا ہوں آپ سے. ابتدا میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو خدا نے چرند پرند, جانور, زمین, آسمان, تارے, ستارے, پھر انسان, سب کو بنایا. باغ لگایا زمین پر, اور اس باغ میں ڈھیروں چیزیں, ڈھیروں درخت, کھانے پینے کی اشیائیں, سب کچھ. لیکن اس کے بالکل سینٹر میں, یعنی جو اس کا جو بالکل جہاں سے بات شروع, یعنی جو جس کے محور, جس کے ارد گرد ساری چیزیں گھومتی, جو اس کا سینٹر ہوتا ہے, اصل چیز, وہاں کیا لگایا. بائبل میں یوں لکھا ہوا ہے, حوالہ شیئر کرتا ہوں آپ کے ساتھ.
بائبل میں لکھا ہے پیدائش کی کتاب میں اور اس کا 2 باب اور اس کی 8ویں آیت. پیدائش کی کتاب 2 باب اس کی 8ویں آیت. اور خدا نے مشرق کی طرف عدن میں ایک باغ لگایا اور انسان کو جسے اس نے بنایا تھا وہاں رکھا. اور خدا نے ہر درخت کو جو دیکھنے میں خوشنما تھا کھانے کے لیے اچھا تھا زمین سے اگایا اور باغ کے بیچ میں بالکل سینٹر میں کیا کیا, حیات کا درخت اور نیک و بد کی پہچان کا درخت بھی لگایا. اس کا جو سینٹر ہے اس کے درمیان میں 2 درخت لگائے, حیات کا درخت اور نیک و بد کی پہچان کا درخت. 16ویں آیت میں آتے ہیں, اور خدا نے آدم کو حکم دیا اور کہا کہ تو باغ کے ہر درخت کا پھل بے روک ٹوک کھا سکتا, لیکن نیک و بد کے درخت کا کبھی نہ کھانا, کیونکہ جس روز تو نے اس میں سے کھایا تو مرا. نیک اور بد, اچھائی اور برائی کا درخت, 2 درخت, حیات کا درخت, خدا کہتا ہے راہ حق اور زندگی یعنی حیات تو میں ہوں, یعنی یسوع کا درخت, حیات کا درخت, یسوع کا درخت, فضل کا درخت, زندگی کا درخت. تفسر ہمارے ساتھ ہیں. گاڈ بلیس یو بیٹا جی. سشیل بھی ہمارے ساتھ ہیں, ویلکم, مجھے خوشی آپ نے جوائن کیا. حیات کا درخت, زندگی کا درخت, فضل کا درخت. یسوع نے کہا کھائیں اس میں سے, اور بھی جتنے درخت ہیں سب میں سے کھائیں, صرف ایک میں سے نہیں کھانا کہ اس میں سے نیک اور بد کی پہچان کا درخت, یعنی قانون کا درخت. کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا, کیا پینا ہے کیا نہیں پینا, کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا, کہاں جانا ہے کہاں نہیں جانا, یہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے, یہ درست ہے, کیا درست ہے کیا درست نہیں ہے. یہ اس چیز کا درخت, یعنی شریعت کا درخت, قانون کا درخت, لا ٹری, لا کا درخت. اس میں سے نہیں کھانا ہے کیونکہ جس دن تو نے اس میں سے کھایا تمہارا. میرے وہ جو درخت ہے جو جس درخت میں سے کھانے کو منع کیا, اگر وہ نیک اور بد کی پہچان کا درخت ہے تو اوبیسلی اس میں پھل بھی 2 طرح کے, نیکی کے پھل اور بدی کے پھل. یعنی کچھ جو اس کی جو برانچز ہیں, جو شاخیں ہیں, ان پر نیکی کے پھل ہوں گے, اور کچھ جو اس کی برانچز ہیں اس میں بدی کے پھل ہوں گے. تبھی وہاں سے نیکی کا, نیک اور بد کی پہچان کا, نیکی کے بھی پھل ہیں اس کے اندر اور بدی کے بھی پھل ہیں. کیونکہ خدا کہہ رہے تم نہیں کھانا, چاہے وہ نیکی کا پھل ہو چاہے بدی کا پھل ہو. اور عموماً کرسچن لائف کے اندر کیا ہوتا ہے کہ کئی بار لوگ بدی کا پھل کھا رہے ہوتے ہیں, اس کے اندر بیٹھ کے, اس کے اوپر بیٹھ کے بدی کا پھل کھائے جا رہے ہیں, اور ایک ٹائم آتا ہے لوگوں کی زندگی میں وہ تھک جاتے ہیں, ہار جاتے ہیں, ٹوٹ جاتے ہیں, بروکننس آتی لائف میں, وہ جم مار کے نیچے اترتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہم نے یہ پھل نہیں کھانا. اور ایسی حالت میں سب سے پہلے لوگ کسی نہ کسی پریچر کو, ٹیچر کو جو بائبل زیادہ پڑھتا ہو, یا اپنے چرچ کے پادری یا کسی کے پاس جائیں گے, اس کو کہیں گے کہ میں یہ کام کرتے کرتے, بدی کرتے کرتے تھک گیا ہوں, میں چھوڑنا چاہتا ہوں, مجھے بتائیں میں کیا کروں. اور انفارچونیٹلی وہ پادری, وہ ایونجلسٹ, وہ شخص اس کو دوبارہ سے اسی درخت پہ بٹھا دے گا اور بولے گا اب تو نے اس والی برانچ پہ, اس والی شاخ پہ نہیں بیٹھنا, بلکہ جھم مار کے ادھر آ جائے, اس والی پہ بیٹھ. ایکسکیوز می. بدی کا پھل نہیں کھانا, اب تو نے نیکی کے پھل کھانے ہیں. اب تو نے ہدیہ دینا ہے, اب تو نے بیواؤں کی مدد کرنی ہے, لوگوں کے گھر راشن ڈلانا ہے, اور اچھے کام کرنے ہیں, اور یہ کرنا ہے اور وہ کرنا ہے. لمبی لسٹ, جیسا چرچ, جیسا پادری, جیسے ایونجلسٹ, اس طرح کی اس کی لسٹ. کہ اب تو نے برے کام نہیں, اب تو نے اچھے کام کرنے. میرے عزیزو, آپ اچھے کام کریں, برے کام کریں, فرق نہیں پڑتا, آپ کا درخت ہی غلط ہے. اس درخت سے نہیں کھانا آپ نے. میں نہیں کہہ رہا کہ آپ کو اچھے کام نہیں کرنے چاہیے, اس درخت سے نہیں. ایکشنز کے اوپر اسپرچل لائف نہیں چلتی. اسپرچل لائف اسپرٹ پہ چلتی ہے, ایمان پر چلتی ہے, یقین پر چلتی ہے.
آپ اپنے طریقے سے زندگی گزاریں، صحیح یا درست، اس پر کرسچینٹی کا دار و مدار نہیں، کرسچینٹی کا دار و مدار کرائسٹ پر ہے، حیات کے درخت پر، نہ کہ نیک اور بد کی پہچان کے درخت پر۔ یہ وہی دو پلز ہیں، یہ وہی دو درخت ہیں، بلو پل یا ریڈ پل، جیسے میٹرکس میں ہے کہ اگر آپ بلو پل کھاتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے 50 سال 60 سال 70 سال یا 90 جو بھی آپ کی لائف ہے اس کے اندر آپ نے یہ کرنا ہے اور اس کے رزلٹ یہ نکلیں گے، اگر اچھا کیا تو اچھا ملے گا، برا کیا تو پھر برا ملے گا۔ ایک ہے ریڈ پل جو آپ کو کوانٹم لائف کی طرف لے جاتا ہے، جو آپ کو اٹرنل لائف کی طرف لے جاتا ہے۔ وہاں پہ بھی دو درخت ہیں میرے عزیزوں، ایک نیک اور بد کی یعنی شریعت کا درخت، یہ کرو گے تو ایسا ہو جائے گا، اچھا کرو گے تو پھر اچھا ہوگا، نیکیاں کرو گے تو پھر ایسا ایسا ہوگا، اور وہی 30 40 50 60 سال یا 100 سال جو لائف ہے اس کے اندر اس سے آگے کی کوئی کہانی نہیں۔ لیکن اگر آپ ریڈ پل یا حیات کا درخت میں سے کھاتے ہیں، فضل کے درخت، تو میرے عزیزوں اس دنیا میں رہتے ہوئے بھی آپ اپنی اٹرنل لائف کو پہچان جاتے ہیں، آپ جان جاتے ہیں اور آپ جان جائیں گے کہ حقیقی مسیحت ہے کیا کھانے پینے گوشت اور ہڈی اور یہ ان کے اندر یہی ہے ساری مسیحت، یا اس سے آگے کی کوئی بات ہے؟ آج موقع ہے میرے عزیزوں، میں کسی کو ڈسکریج نہیں کرتا، نہ میں کرنا چاہ رہا ہوں، نہ میں کسی کو بددل کرنا چاہ رہا ہوں، نہ ہی میں کہہ رہا ہوں کہ آپ بغاوت کرنی شروع کر دیں یا لیکن میں صرف یہ آپ کو بتا دوں، ایک نیک اور بد کی جو پہچان کا درخت ہے، جو شریعت کا درخت ہے، وہ آپ کو کہتا ہے کہ آپ کو اچھا بننے کی ضرورت ہے، وہ آپ کو کہتا ہے آپ کو مسیح جیسا بننے کی ضرورت ہے، جیسا یہاں پر بھی بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ جب انہوں نے وہ پھل کھایا، آدم اور حوا نے نیک اور بد کی پہچان کے درخت سے جب پھل کھایا تو ان کو پتہ لگ گیا کہ وہ ننگے ہیں، اور وہ چھپ گئے۔ شام کے وقت ٹھنڈے پہر میں جب خدا ان سے ملنے آتا تھا وہ چھپ گئے، اور خداوند آواز دے رہا ہے ان کو، آدم ہوا کہاں ہو؟ کہہ رہے ہم تیرے سامنے نہیں آ سکتے، ہم ننگے ہیں۔ کہہ رہے کس نے کہا کہ تم ننگے ہو؟ کس نے کہا تم سے؟ اسی نیک اور بد کے درخت کے کھانے کی وجہ سے ان کو پتہ لگے کہ وہ ننگے ہیں، یہ کیا ہے۔ جب آپ شریعت کے پھل میں سے کھاتے ہیں، جب آپ شریعت میں زندگی گزارتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ آپ اس قابل نہیں کہ خدا کے سامنے آ سکیں، اور وہ بھی پتے وتے لگا کر خدا ان کے سامنے ریپریزنٹیبل بنا رہے ہیں، اپنے کو بہتر یا اچھا بنانے کی کوشش کر رہے ہیں خدا کے ساتھ۔ اور یہی ایک مذہبی شخص بھی ساری زندگی کرتا رہتا ہے، اپنے آپ کو اچھا یا کچھ اس طرح سے کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ خدا کے پاس جانے کے قابل بنے، چرچ میں ایسے بیٹھنا ہے، ایسے کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ طریقہ ہوتا ہے بولنے کا، یہ طریقہ ہوتا ہے بیٹھنے کا، ایسے ٹانگ پہ ٹانگ دھر کے نہیں بیٹھے ہیں تو یہ نہیں کریں، تو سلیولیس نہیں پہنے، تو فلانا نہیں پہنے۔ میں نہیں کہہ رہا کہ یہ بری باتیں ہیں، لیکن انہی چیزوں میں دھیان رہتا ہے، اس سے آگے کی ان کو پتہ ہی نہیں، نہ سوچ جاتی ہے، کیونکہ وہ نیک اور بد کی پہچان کے درخت میں سے سٹل کھا رہے ہیں۔ انفارچونیٹلی جس درخت میں سے کھانے کو ابتدا میں خدا نے کہا تھا کہ اس میں سے نہیں کھانا، سٹل آج تک لوگ اس میں سے کھا رہے ہیں، اور انفارچونیٹلی اپنے اپنے چرچز میں کھا رہے ہیں، وہاں وہ پھل بانٹے جاتے ہیں جو آپ کھانے کے بعد یا وہ لائف ایسے ایسے کرنے اسپرٹ میں آنے کے بعد آپ کو پتہ لگتا ہے میں کتنا برا ہوں خدا، میں کتنا برا ہوں، میں تیرے سامنے آنے کے قابل، یہ کون سا پھل کھا لیا آپ نے، کون سی اسپرٹ آ گئی آپ میں، ہم گنہگار ہیں خدا ہمیں معاف کر، یہ کون سا پھل کھا لیا آپ نے؟ شریعت کا پھل کھایا۔ جیسے انہوں نے وہ پھل کھایا تو وہ بھی درختوں کے پیچھے چھپ گئے اور نہیں آ رہے کہ ہم نہیں آ سکتے تیرے سامنے۔ اسی طرح سے شریعت کے پھل کھانے کے بعد گناہوں کا اقرار اور یہ وہ سب لوگ کرنے لگ جاتے ہیں، جبکہ خدا نے آپ کے گناہ اٹھا لیے ہوئے، آپ کو راست پاک صاف بنا دیا ہوا ہے۔ کہہ رہا ہم یہ پھل نہیں کھائیں گے، کیوں؟ خدا نے کہا جس دن ہم کھائیں گے ہم مر جائیں گے۔ شیطان ان سے کہتا ہے نہیں، بلکہ وہ جانتا ہے کہ جس دن تم نے پھل کھاؤ گے تم خدا جیسے بن جاؤ گے۔ آدم نے کہا اچھا،
ये फल खाने से हम खुदा जैसे बन जाएंगे, तो बड़ी अच्छी बात है, हमें तो खाना चाहिए। खुदा जब हमें आके मिलेगा तो कितना खुश होगा, हम खुदा जैसे बन गए। तो उन्होंने तो अपनी तरफ से अच्छा काम किया। यही चर्चेज में आज लोग कर रहे हैं। अच्छा हम ऐसा करेंगे तो खुदा खुश हो जाएगा, तो काम हमें करना चाहिए। जबकि वो नेक और बद की पहचान के दरख्त का फल खा रहे। खुदा जैसा बनने की जरूरत है, वो खुदा जैसा बनने की जरूरत नहीं है। अब खुदा है ही नहीं, ना ही खुदा जैसा बनने की जरूरत है। शैतान भी उन्हें कन्विंस कर रहा है कि खुदा जैसा बनना है, और आज भी चर्चिस में भी कौन कन्विंस कर रहा होता है आपको मसीह जैसा बनना है। आप हिसाब लगाने में उसको शैतान नहीं बोल रहा, लेकिन वो कन्विंस कर रहा होता है खुदा जैसा बनना है। आदम हवा भी भूल गए कि हमें खुदा जैसा बनने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि खुदा ने इंसान को अपने जैसा ही बनाया, अपनी सूरत पर, अपनी छवि पर बनाया। और आज भी लोग भूल जाते हैं कि हमने तो खुदा ने बनाया ही अपने जैसा है, हमें खुदा जैसा बनने की ज़रूरत नहीं। हमें खुदा के बेटे और बेटियां बनने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम ऑलरेडी खुदा के बेटे और बेटी हैं। हमें पाक और रास्तबाज कौन ठहराएगा, कौन बनेगा? खुदा ने ठहरा दिया। आप मेरे अज़ीज़ों, मैं खुद अपनी ज़िंदगी का मुहासबा करें, आप एनालिसिस करें। चर्च जाना बहुत अच्छी बात है, खुदा का कलाम पढ़ना इससे अच्छी कोई बात नहीं। मैं भी खुदा का कलाम पढ़ता हूँ और उसमें से शेयर करता हूँ। लेकिन एक पल के लिए ज़रूर सोचिएगा कि जिस चर्च आप जा रहे हैं, जिस खादिम से आप सीख रहे हैं खुदा के, क्या वो आपको हयात के दरख्त की तालीम दे रहा है और उसी दरख्त में से आपको खुदा का कलाम खिला रहा और पिला रहा, फीड कर रहा है हयात के दरख्त में से? या जिस चर्च आप जाते हैं और सदियों से कुछ लोग तो कहते हैं हमारे दो पेरेंट्स जाते हैं तो हम तो वहीं जाएंगे, हमारे माँ बाप, ठीक है जाए, कोई मसला नहीं, सबने अपना अपना जवाब देना। लेकिन सोचें, आप जिस चर्च जाते हैं, जिस फादर जहाँ भी आप जाते हैं, क्या वो आपको हयात के दरख्त से फजल की टीचिंग, फजल की खुराक दे रहा है आपको? या आप जिस चर्च, जिस पादरी, जिस फादर जहाँ भी जाते हैं आप, वहाँ आपको ये तालीम दी जा रही है कि आपको पाक होने की ज़रूरत है, आप इस काबिल नहीं कि खुदा के सामने खड़े हो सकें, आपको मसीह जैसा बनने की ज़रूरत है, आपको अच्छा इंसान बनने की ज़रूरत है, क्योंकि आप अच्छे नहीं हैं। एक पल के लिए ज़रूर सोचिएगा, 2022 जो स्टार्ट हुआ है, सब कोई ना कोई अपने साथ कमिटमेंट करते हैं। मैं चाहता हूँ आप अपने बारे में थोड़ा सा सोचें। क्या आप ज़िंदगी भर जिस दरख्त से खाते रहे हैं, नेक और बद की पहचान के दरख्त से, स्टिल वहीं से खाना चाहते हैं? ये करना है, ये नहीं करना, ये अच्छा है, ये नहीं, या आप एक क्वांटम लाइफ में आना चाहते हैं, खुदा की उस मैट्रिक्स को पहचानना चाहते हैं, उस जलाल को, उस इटर्नल लाइफ को जिधर हकीकी आपके खुदा यीशु मसीह में है, जो आपका यीशु है? आज भी मेरे अज़ीज़ों आपके पास मौका है। अगर आप हकीकी मसीहत को जानना चाहते हैं, एक्सक्यूज मी, हकीकतन अगर आप अपने आप को जानना चाहते हैं, हकीकतन अगर खुदा के कलाम को पहचानना, जानना और उसकी लज्जत लेना चाहते हैं, उसको एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, तो हयात के दरख्त में से खाएं। शरीयत के दरख्त को अपनी ज़िंदगी से निकाल दें। ना वो आपके खाने के लिए, ना छूने के लिए, ना पीने के लिए, वो आपके लिए नहीं है। खुदा ने मना किया उसमें से खाने को। एक स्टेप उठा के देखिए आपकी ज़िंदगी में क्या तब्दीलियाँ होती हैं। आपकी सोच, समझ, नज़रिया अपने आप को लेकर, दुनिया को लेकर, खुदा को लेकर टोटली डिफरेंट मेरे अज़ीज़ों। इस बिल्कुल ये 180 डिग्री, अगर आप इस तरफ जा रहे हैं तो आपकी सोच बिल्कुल इस तरफ हो जाएगी, दूसरी बिल्कुल चेंज, थोड़े से फर्क नहीं आएगा, टोटली चेंज।
کالا سفید سفید کالا نظر آنے لگ جائے گا, پکچر بالکل کلیئر ہو جائے گی. میں امید کرتا ہوں, میں صرف آپ سے بات نہیں کر رہا جو مجھے جوائن کرتے ہیں, مجھے پتہ ہے آپ خدا ان کے فضل میں رہتے ہیں, پہچان رکھتے ہیں, ویڈیوز آگے جاتی ہیں اور بھی. اور اگر کوئی بھی شخص, کوئی بھی ہو سکتا ہے ایکس وائی زی, ایک پل کے لیے ضرور سوچیے گا کہ آپ جس سے جا رہے ہیں, جو میں نے باتیں کی, کیا وہ آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ اچھے آلریڈی ہیں, پاک ہیں, خدا کے بیٹے بیٹی ہیں, یا آپ کو بننے کی ضرورت ہے؟ آپ راست اور پاک صاف ہیں, یا آپ کو اس کے لیے آپ کو کچھ کرنا پڑے گا؟ کیا آپ اس چرچ میں دوبارہ سے ایک سیڑھی لگا کر آپ کو اسی نیک اور بد کے درخت کو پر چڑھایا جا رہا ہے کہ آپ یہاں جائیں اور نہیں, بچ کے دیکھ کے دھیان سے یہ والا کام نہیں کرنا ہے. یہ کام اس زمرے میں, اس دائرے میں آ جاتا ہے, آپ کو یہ والا کام کرنا ہے. یہ والا گیت ایسے نہیں گانا, نہیں, یہ تو بالی ووڈ یا ہالی ووڈ ہو جاتا ہے. نہیں, آپ کو اس طرح کا گانا سننا ہے اور گانا ہے. یہ سب میری لائف میں ہو چکا ہے, اس لیے مجھے پتا ہے. مجھے تو اتنا پتا ہے, ایک بار میں گاڑی خرید رہا تو میں بڑا شروع میں جوان تھا, چرچی ہوتا تھا بڑا. میں نے کہا میں گاڑی لے رہا ہوں, یہ نمبر کیا ہے اس کا؟ میں نے بتایا اس کا 6999 جیسے. او اس کے اندر تو سارے 6 اور 9 کے آ رہے ہیں. نہیں, یہ گاڑی مت لی. او مائی گڈنس, یہ تو پادریوں کا حال ہے, دیکھیں آپ, یہ نمبر یہ ہے. نہیں, اس نمبر کی گاڑی نہیں. ارے آزاد ہیں آپ. اور خدا ان کا شکر کرتا ہوں, خدا نے مجھے اس دنیا سے نکالا, اس اسیری سے, اس غلامی سے. بے حد شکر گزار ہوں خدا. اور دعا کرتا ہوں خدا اگر آپ کی زندگی میں بھی ایسا ہے, نکالے خدا کو ان پادریوں کے چنگل سے, ان فادروں کے چنگل سے. بہت پریشیس ہے آپ, وقت کو ضائع مت کریں. یہ وقت جو خدا نے آپ کو دی ہے, زندگی جو دی ہے, خدا نے یسوع مسیح میں رہتے ہوئے, حیات کے درخت میں سکھاتے ہوئے, انجوائے اور ریجوائس کریں اس کو. ہر پل, ہر وقت خوشی کا پل ہو آپ کے لیے. یہ میں چاہتا ہوں, یہ میری دعا آپ سب کے لیے کہ خدا 2022 میں وہ روایتی جو مذہبی طور طریقے ہیں, آپ اس قید سے, ان زنجیروں سے باہر نکل آئیں اور آزادی کو محسوس کریں, اور اپنی اپنی فیملی کے لیے, اپنے دوستوں کے لیے, سب کے لیے باعث برکت ٹھہرے. فریڈم ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے میرے عزیزوں. آزادی پانے کے لیے لوگ پتہ نہیں کتنی قربانیاں دیتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, کٹتے ہیں, مرتے ہیں. خدا نے آپ کو فری میں آزادی دی, فری میں. یہ ایک ایسا ایک مذہبی ایک کیج ہے, ایسا ایک جنگلہ قید خانہ ہے جس کا دروازہ کھلا ہوا ہے, لیکن پھر بھی لوگ اس کے اندر رہتے ہوئے خوش رہتے, باہر نہیں نکلنا چاہتے. کیونکہ کئی سالوں سے میں نے یہ ٹی وی میں کچھ دن پہلے دیکھ رہا تھا, کافی ٹائم پہلے, پتہ نہیں وہ ایک بھالو تھا, ٹھیک سے یاد نہیں, بھالو تھا یا شیر تھا یا ایسے کچھ جانور تھا بہرحال. تو وہ کیج میں تھا, لوہے کے جو اس میں پنجرے جیسے میں, اور اس کو جنگل, اس کا علاج کر کے کافی عرصہ پتہ نہیں کہاں رہا وہ, تو اس کو جنگل میں جا کے سے انہوں نے دروازہ کھولا اس کا, اور اس کو کہہ رہے ہیں جا نکل, نہیں نکل رہا, اندر ہی بیٹھا ہوا. دروازہ کھول دیا کہ جا اپنے جنگل میں چلا جا واپس, لیکن وہ کیج میں بیٹھا. عادت پڑ گئی اس کو, یا خوف, کیونکہ اس طرح کی ہی لائف گزارنے کا عادی ہو گیا. پتہ نہیں کتنے سال یا مہینے ان کے پاس رہا وہاں پہ ریکوری سینٹر میں, کیا اس کا علاج ہو رہا تھا کیا. اسی طرح کا
علاج کرا رہے ہیں مسیح لوگ اپنے اپنے چرچز میں، نہیں نکل سکتے، ڈرتے ہیں شاید وہاں سے نکلتے ہیں، کیا ہو آزاد آزادی ایک بہت بڑی نعمت ہے، لیکن کئی کئی سال سے اس کیج میں، اس قید میں لوگ ہیں، اور وہ ان کا لیونگ سٹائل بن گیا ہوا، وہاں سے نکلنا بہت ضروری ہے میرے عزیزوں۔ میری دعا ہے اور امید ہے کہ خداوند آپ کو اس چیز کا ایکسپیرئنس دے، آزادی کا۔ اگلے سنڈے پھر ملتے ہیں، اس کے اوپر اور بات کریں گے، اور امید کرتا ہوں میری کوئی بات بری نہیں لگی ہو آپ کو۔ میں چاہتا ہوں کہ جو حقیقت ہے، جو سچائی ہے، وہ آپ کے سامنے بیان کی جائے، کسی مغالطے میں یا اندھیرے میں نہیں رکھنا چاہتا، میں آپ کو سچ بیان کرتا ہوں، اور جس چیز کو میں نے ایکسپیرئنس کیا ہے میں چاہتا ہوں آپ بھی کریں۔ بگ ڈفرنس، ایسا چینج ہے لائف میں کہ بیان سے باہر، بیان سے باہر۔ اوکے گائز، اگلے سنڈے کچھ حوالہ جات، کچھ باتیں اور لے کے آؤں گا آپ کے سامنے۔ امید کرتا ہوں کہ خداوند زندگی دے، تندرستی سلامتی دے، کہ اگلے سنڈے پھر آپ کے سامنے حاضر ہو سکوں۔ بائے، گاڈ بلیس یو آل، لو یو آل۔